नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का जो डोसियर और पोजीशन ली थी उससे ज़ाहिर है एज एक्सपेक्टेड हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसे रद्द कर दिया और उसे कहा कि ये पाकिस्तान की एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। ताहम जो बात दिलचस्प हुई कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़े जनरलाइज टर्म्स में पाकिस्तान के इल्ज़ामात को रद्द किया, किसी स्पेसिफिक चीज़ का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर उसामा बिन लादेन की तारीफ़ की, उसे एक बहुत शानदार शख्स करार दिया और फवाद चौधरी ने असम्बली के अंदर ये माना कि पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला कराया होगा। यूँ जनरलाइज टर्म में उसे रद्द किया, लेकिन कोई स्पेसिफिक जवाब जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। पाकिस्तान की जो ये नई असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ पाकिस्तान अब खुल के हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसकी क्या अहमियत है, किस हद तक कामयाब होगी, ये कहाँ तक जा पाएगी? जबकि प्रोसेस भी शुरू किया है पाकिस्तान ने P5 कंट्रीज़ को और अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफ करने का, जो 2 दिन जारी रहेगा, आज और कल के दिन। तो इसकी अहमियत के हवाले से हम बड़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक कमेंट कर दूं जो आज की ताज़ा डेवलपमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, जहाँ के नताइज जो हैं वो अब तकरीबन बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं। जहाँ तकरीबन 9 या 10 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती नज़र आती है, 7 सीटों पे आज़ाद उम्मीदवार जीतने नज़र आते हैं, 3 सीटों पर बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते नज़र आती है, 2 सीटों पे PMLN जो है वो जीतते नज़र आती है। अपोजिशन की जमातों का कहना है कि इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में बड़ी भारी तरीके से रिगिंग हुई है और वज़ीर और वो इसके ख़िलाफ़ धरना देंगे, इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाएंगे। और दूसरी तरफ हुक्मरान जमात जो सेंट्रल वफाकी हुकूमत की पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपोजिशन के नैरेटिव या अपोजिशन के बयानिया को रद्द कर दिया। ग़ालिबन दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना तो कोई बहुत यहाँ पे रिगिंग हमें नज़र आती है और ना ही ये कहना दुरुस्त होगा कि अपोजिशन के बयानिया को रद्द कर दिया है। जो असल बात हमें समझ आती है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उसी किस्म का फ़ैसला किया है जैसा वो आज तक हमेशा करते चले आए हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, वहाँ के वोट मैनेजर्स को इसका एहसास है कि उनके काम तभी होंगे, उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तभी आगे बढ़ पाएंगे, उनकी चीज़ें, उनके मंसूबे आवाम से किए वादे तभी पूरे होंगे जब वफाकी हुकूमत के वज़रा की, वहाँ की मिनिस्ट्रीज, वहाँ के डिपार्टमेंट्स की उन्हें सपोर्ट हासिल रहेगी। यही वजह है कि 2010 में गिलगित बल्तिस्तान जब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तब पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब नज़र आई, उसने हुकूमत बनाई। 2015 में जब वफाक में PMLN की हुकूमत थी, उस वक़्त PMLN जो है उसने कामयाबी हासिल की और 2020 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। एक फ़र्क जो नज़र आता है इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से वो ये कि जब 2010 और 2015 में PPP और PMLN की पार्टीज़ हुकूमत कर रही थी तो बहुत बड़ी भारी तादाद से जीतने वाली पार्टी जो है उसको 16, 17, 18, 19 इस किस्म की सीटें जो हैं वो मिली हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को महज 10 सीटें यहाँ पर मिली हैं, जिससे बज़ाते खुद यही तासुर मिल रहा है कि ये इलेक्शन पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर और शफाफ हुए थे। अब आते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक इशूज़ पे। 3 इंतहाई डिस्टिंग्विश गेस्ट जो हैं मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब भारत में, हिंदुस्तान में एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान के डिप्लोमेट रहे हैं और मुंबई की जो दहशतगर्दी थी उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हिंदुस्तान में। बहुत ही टुमल्शियस और बहुत ही मुश्किल वो एक टाइम पीरियड था। मेरे साथ हैं जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारे प्रोग्राम से बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी मेरे साथ हैं। एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे अफ़गानिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं कि आप चूँकि अक्सर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो विज़न है वो पीस का विज़न है अफ़गानिस्तान के हवाले से, लेकिन जिस किस्म की बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एविडेंसेस हमारे सामने आई हैं, जहां अब एक हमें यानी जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन आई है कि कैसे काबुल के अंदर बैठे हुए हिंदुस्तान के जो एजेंट्स हैं, एक नए कर्नल राजेश जो हैं वो भी सामने आए हैं, सब कुछ है, और कैसे पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ टेरर आउटफिट्स हैं, जिसमें वो टेरर आउटफिट्स भी हैं जो TTP के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं और जो बलोचिस्तान के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, BLA, BLF और BRA, उनको मुत्तहद करना, उनके ज़रिए पाकिस्तान भर में कार्रवाइयाँ करवाना, उसे कैसे इंडियन इंटेलिजेंस अफगानिस्तान से कर रही है। ये जो स्ट्रक्चर्ड एविडेंस है, इंटरकनेक्टेड एविडेंस है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उनके अमाउंट, सब कुछ, इसके बाद भी क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो एक विजन है अफगानिस्तान के हवाले से वो पीस का है और डिस्टर्बेंस का नहीं? देखिए डॉक्टर साहब, बात
کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس، جیسے کہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اور یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں، جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے، جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جن کو مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں، ٹرائبل ایریا میں، اگر ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں تو پھر تو بات آگے جانی چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ان کے سہولت کار ہیں یا جنہوں نے پیسے وصول کیے ہیں یا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کے بحث پہ انہوں نے بلوچستان میں گوادر سے لے کے یہاں پشاور تک، ٹرائبل ایریا تک کارروائیاں کی ہیں، کوشش کی ہے، ان لوگوں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں۔ اب دیر کس بات کی ہے؟ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ ٹرائل جو ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں گے تو یہ ٹرائل ریزلٹ ہوگا، ان کی کنوکشن میں ریزلٹ ہوگا، ان کا نتیجہ یہ کنوکشن ہوگا، تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ ٹرائل سے ہو کر گزرے ہیں اور ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے لیے کام کر رہے تھے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ایمبیسڈر صاحب، پرابلم یہ ہے اس آرگومنٹ کے اندر کہ ان میں سے بہت سے لوگ جن کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ نیسیسریلی کوئی پاکستان کی سرزمین میں یا پاکستان کی کسٹڈی میں نہیں ہے، یہ تو انفارمیشن کے طور پر ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ یہ جس آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ تمام لوگ جن کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یہ گرفتار ہیں۔ فار انسٹنس اللہ نظر کے بارے میں بلوچستان کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، میرا تو نہیں خیال کہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے، تو یہاں تو ایک انفارمیشن پریزنٹ کی گئی ہے۔ آپ تو جو آرگومنٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ تو ہندوستان بھی نہیں کر سکا ابھی تک۔ دیکھیے، پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے تعاون کے بغیر، ان کے انوالومنٹ کے بغیر ہندوستان یہاں پہ کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں تو جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں، آخر انہوں نے ہوا میں تو کوئی کارروائی نہیں کی، انہوں نے زمین پہ کارروائی کی ہے، یہاں پہ آپ کے بلوچستان میں کارروائی کی ہے، ان کو سپورٹ، بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کیا ہے، یہاں پہ ٹرائبل ایریا میں جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ آخر آپ کے پاس جب اتنے ثبوت ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہوگا۔ 5 آدمی ہوں گے، 10 آدمی ہوں گے بلوچستان میں، صوبہ سرحد میں، ٹرائبل ایریا میں، تو ان کے خلاف تو آپ کارروائی شروع کر لیں۔ یہ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کبھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ صرف ایکوزیشنز ہیں۔ اگر ایکوزیشنز کے پش پہ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کوئی سالڈ ایویڈنس ہے، تو آپ آگے جائیں اور ان کو کنوکٹ کرانے کی کوشش کریں، عدالتوں میں ان کو لے جائیں، تب جو ہے وہ کریڈیبلٹی آپ کی ریسٹور ہوگی اور ان لوگوں کو سزا ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کی ویژن کی بات ہے افغانستان میں، دیکھیے، پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہنا یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا، افغانستان کے ساحل کو استعمال کرنا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ہندوستان ایسا کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کرتا رہا ہو اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اس کی ذمہ داری تو افغان حکومت پہ عائد ہوتی ہے، لیکن جہاں تک افغانستان کی اپنی امن کی بات ہے، وہ تو ہندوستان کے انٹرسٹ میں اسی لیے ہے کہ انہوں نے جو $3 بلین وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں اور جو سینٹرل ایشیا تک وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہائیڈرو کاربن وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چابہار سڑک انہوں نے بنائی ہے، تو یہ تو اسی لیے بنائی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کو ایک سپرنگ بورڈ مل جائے، ان کو ایک برج ہیڈ مل جائے، تاکہ سینٹرل ایشیا کو ایکسیس کر کے ان کے ہائیڈرو کاربن وسائل سے استفادہ کریں۔ تو یہاں تو ان کو یہاں تو ان کو امن کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات کنڈیشن پہ امن نہیں، اپنے نہیں سر، وہ تھوڑا سا مختلف ہے، سے بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، رستم شاہ محمد صاحب کی بات سن کے مجھے یہی لگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فارن آفس نے، فارن منسٹر نے اور آئی ایس پی آر نے جس قسم کی ڈیٹیلز دی ہیں، جس میں ہندوستان کے کوورٹ ایجنٹس کے کوڈ نیم بتائے گئے ہیں، ایکچوئل نام بھی بتائے گئے ہیں، جیسے کرنل راجیش کا نام بتایا گیا، بہت سے جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں ان کی اماؤنٹس بتائے گئے ہیں، ان کے مہینے بتائے گئے ہیں، وہ بینکس کے نام بتائے گئے ہیں، یہ سب کچھ محض ایکیوزیشنز ہیں، اور ان کو رستم شاہ محمد صاحب اور دنیا اسی وقت مانیں گے جب پاکستان ان کا کنکلوسیو جو ہے وہ ایک ٹرائل کرے گا عدالتوں میں۔ تھینک یو موہت۔ بات یہ ہے کہ جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے وہ بڑی چھان پھٹک کرنے کے بعد، انالیسس، سفٹنگ اینڈ انالیسس کے بعد کی گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایویڈنس ہے، موجود ہے اور ٹینیبل ان دا کورٹ ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اس کے جو کنڈویٹ بنے ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے جو پاکستان کی دسترس میں ہے، ان کا یقیناً گرفتاریاں بھی ہوں گی، انٹروگیشن بھی ہوگی، ٹرائل بھی ہوں گے، اور میرے خیال میں کچھ لوگ آلریڈی کسٹڈی میں ہیں. لیکن وہ کردار جو بیرونی ممالک میں ہے یا جنہوں نے ٹرانزیکشن کی ہے، تو اس کا ایک اوفینس ہے منی لانڈرنگ کا، ایک وائلیشن ہے یو این کی ان پروویژنز کی جو نان انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اندر، ان کی وائلیشن ہوا ہے. تو کچھ کیسز ایسے ہیں جن کو یو این میں لے جایا جائے گا، سیکرٹری جنرل کے پاس یا سیکورٹی کونسل کے پاس یا ایف اے ٹی ایف کے پاس، جہاں پہ یہ شواہد رکھے جائیں گے تاکہ ہندوستان کے بھی منی لانڈرنگ اور نان جو انٹرونشن ہے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اندر، اس کو بے نقاب کیا جائے. جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایویڈنس ہے، اور رائٹ فورم پر یقیناً یہ پیش کی جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو لوگ ہماری کسٹڈی میں ہیں ان کے ٹرائل بھی ہوں گے. اور جو جہاں تک افغانستان کی بات ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے ان کا اپنے پورے افغانستان کی ٹیریٹری پر ریٹ اسٹیبلشڈ نہیں ہے. سو اگر افغانستان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے، ہندوستان اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں رضا شامل ہے افغان گورنمنٹ کی. ان کی مرضی کے بغیر بھی تھرڈ کنٹری لانچز جو ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، آپریشن کرتے رہتے ہیں. کلبھوشن یادو ایران سے آیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران کی حکومت کے تعاون سے آیا تھا. حکومت نے، انڈین گورنمنٹ نے فالس آئیڈینٹی دے کے اس کو وہاں پہ بھیجا بزنس کے لیے، اور ایکچوئل مقاصد تھے. اسے ہم انٹیلیجنس نیگلیجنس میں تھرڈ کنٹری لانچز کہتے ہیں یا تھرڈ کنٹری بیسڈ آپریشنز کہتے ہیں، جو ایک نیوٹرل کنٹری ہوتا ہے. تو یہ ایویڈنس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کو ہر فورم پر اٹھایا جائے گا. اسی لیے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر فورن منسٹر نے، یعنی اسٹیٹ نے اس کو اون کیا. یہ صرف وہ مرثیہ نہیں ہے یا وہ جو قصیدہ نہیں ہے جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے پڑھا ہے. اس کو ریاست نے اون کیا ہے، اور ریاست نے اس کو انالیسس کے بعد اون کیا ہے. اب اس کی جو آگے پروگریشن ہے کہ کس لیول پہ اس کو ریز کرنا ہے، وہ نیکسٹ سٹیپ ہے، اور اس پر وہ ہوگا. ٹھیک. اچھا شاہد مالک صاحب، آپ عمر بھر ڈپلومیٹ رہے، ڈپلومیسی کو آپ نے دیکھا، الزامات کاؤنٹر الزامات، مطلب ایلیگیشنز کاؤنٹر ایلیگیشن، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ بہت ہی مشکل وقت میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہے ہندوستان کے اندر. ممبئی کی ٹیررزم کے بعد 2008 کے بعد آپ وہاں پہ تھے. آپ نے یہ سارے ایکسچینجز، ڈرافٹس، ایلیگیشن، میمورنڈمز، یونائٹڈ نیشن سے ہندوستان نے جو کچھ شیئر کیا، وہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے. رستم شاہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ سکسیسو پروسیکیوشن ہونی چاہیے. میں بھی فالو کرتا رہا ہوں، بہت ہی کم انسٹانسز ہیں جہاں پر ہندوستان کوئی سکسیسفل پروسیکیوشن کر سکا ہے. ماسب اجمل قصاب کے باقی کیسز میں نے دیکھے، بہت سے جو لوگ تھے وہاں پہ وہ ثابت کچھ نہیں کر سکے، حالانکہ اس میں تھا. اچھا، پھر ہم نے پاکستان کی کورٹس میں بھی یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک کرپشن کا الزام لگتا ہے ایک آدمی پہ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں، کوئی پولیٹیشین ہے وہ کہتا ہے کہ میرے باقی چیزیں انفارمیشن جو ہے وہ میرے بیٹوں کو ہے پاس ہے، وہ بیٹے میرے یہاں پہ نہیں ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے. اس لیے عدالت کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. کسی اور پہ الزام لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ میرے والد صاحب باہر ہیں تو مجھے آپ الگ سے ایک رائٹ آف اپیل دے دیں، تو اس میں سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی ایویڈنسز اس قسم کی ہیں، جیسے ایم کیو ایم کے حوالے سے ہیں کہ وہ ایویڈنس جہاں سے آنی ہے وہ صاحب تو برطانیہ میں ہیں، اس لیے جو یہاں ہیں ان پہ مقدمہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں چل سکتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں، جس قسم کی پوزیشن پاکستان فارن آفس نے لی ہے، یہ عدالتی میٹرز کے ذریعے سیٹل ہو سکتی ہے یا اس کو کسی اور طرح سے پش کرنا ہوتا ہے اس نیریٹو؟ دیکھیے موعید، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جہاں تک ڈوسیئرز کا تعلق ہے، یہ ڈوسیئر بہت ہی کمپریہنسو ہے. میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اخبار میں جو پڑھا ہے اور جو ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم کئی ڈوسیئرز جو ہیں ہندوستان کے حوالے کر چکے ہیں، اور ان ڈوسیئرز میں اتنی تفصیل نہیں تھی جتنی اس میں ہے. لیکن بہرحال اس قسم کی ایویڈنس ہم نے ان کو ضرور پہنچائی ہے. ایک فورم تھا جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکنزم، جو کہ 2006 میں بنا تھا، اور اس کے تحت ہم نے یہ ٹیررزم اینٹی ٹیرر میکنزم کے تحت ہم نے ہندوستان کو ڈوسیئر پیش کیے. میں اس وقت ہائی کمشنر تھا ایک دفعہ، تو وہاں ہم نے خود پیش کیا، جس میں انکانٹروورٹیبل ایویڈنس ویڈیو کے ساتھ تھا کہ
इंडियन एम्बेसी काबुल में एक बलोची को पासपोर्ट दे रही है और उसके नाम पे उनका पासपोर्ट दिया, और हमने जब बताया तो आगे उनके पास जवाब कोई नहीं था। इन अ मीटिंग अक्रॉस द टेबल, सिटिंग अक्रॉस द टेबल। तो डॉसियर्स दिए जा चुके हैं पहले भी, अब ये डॉसियर दिया है। अब मसला ये है कि हम इसको आगे सबूत के बावजूद बात को आगे ले जाने के लिए हमारे पास क्या है। देखिए ना, सबूत तो हम दे देंगे, लेकिन क्या हमारे ये जो सबूत है इसको किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। जी बिल्कुल। मैं एम्बेसडर साहब, देखिए शाहिद मलिक साहब, मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सुनने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यंग नौजवान हैं, वो कंपटीशन, वो इंटेंडिंग सिविल सर्वेंट का एग्जाम देने वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हमारा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर तो मुझे जो समझ आती है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये तो इंटरनेशनल लेवरेज की बात है। आपके किस तरह से आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और लेवरेज है, कितने आपके ताल्लुकात हैं, यहाँ पर कोई सच्चाई का या मोरालिटी का या किसी और चीज़ का कोई ताल्लुक मुझे नजर नहीं आ रहा। फॉर इंस्टेंस ये कि बालाकोट की स्ट्राइक के बाद देखिए 4 कंट्रीज ने कहा कि पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दैट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। तो 4 ममालिक ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उस पर उसको रद्द-ए-अमल नहीं करना चाहिए और दर हकीकत इंडिया के नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहां पर मुझे कोई सच्चाई वाली बात जो एक स्कूल के बच्चे की होती है कि ट्रूथ होगा तो सच है तो साबित हो जाएगा, वो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में नजर नहीं आता। देखिए मोहित, इसमें जहां तक शवाहिद हैं, जहां तक हमने सबूत दिया है, मेरे ख्याल में उसमें हमने कोई कमी नहीं उठा रखी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सबूत के बावजूद बात को आगे ले जाने के लिए हमारे पास क्या हरबा है, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। हमें अपने जो हमारे दोस्त हैं इंटरनेशनली, जो बहुत दोस्त हैं, जो इदारे हैं, उनको हमें ये बावर करना है कि ये जो हमने आपको शवाहिद पेश किए हैं, आप जिस कसौटी पे चाहें इसको परख के देख लें, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा मैं आऊँगा, रुस्तम शाह साहब ने एक जिक्र किया वहाँ की एम्बेसीज के बारे में, काबुल में ये रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा। देखिए हम वहाँ पे, ये अपनी जगह है कि रिट जो है काबुल की हुकूमत की हर जगह नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन जहाँ तक सिफारत खान, जहाँ तक कॉन्सुलेट्स का ताल्लुक है, जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान में, उसके ऊपर तो, और रुस्तम शाह साहब मुझसे आई होप एग्री करेंगे कि उस हद तक तो काबुल की जो हुकूमत है वो तो एक, मुझे याद है एक जमाने में ये हमने उनको कहा था कि आपके कॉन्सुलेट्स में 60 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। क्या 60 लोग इसलिए हैं कि वो वीजा देने के लिए, कितने लोग आते थे इंडिया वहाँ से कि आपने 60 लोग रखे हुए थे एक कॉन्सुलेट में वीजा देने के लिए, वो दूसरी तखरीबकारी में घुसे। ये वही लोग हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए, पैसे देते हुए वहाँ से जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हमें अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ये टेकअप करना चाहिए कि आपके कॉन्सुलेट्स जो हैं, जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं, आफ्टर ऑल एक सर्टेन प्रोटोकॉल के तहत जो सिफारत खाने और कॉन्सुलेट्स हैं वो काम करते हैं। ये कभी भी इजाजत नहीं दी जाती कि आपके खित्ते में रहते हुए, आपके मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क के खिलाफ वो काम करें। एक तो ये है। दूसरे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी है, फिर UN है, फिर हमारे और दोस्त हैं। हमको चाहिए कि उनको ऐसा इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस दें कि उनको ये मौका ना दिया जाए कि वो हमें कहें कि आपकी इस चीज में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा जो हमने एविडेंस तैयार किया है वो कोई भी उसको झुटला नहीं सकेगा। अब बात यह है कि आगे कैसे लेके बढ़ना है। हमने तो ले लिया, लेकिन देखिए, लेट्स कॉल अ स्पेड। हमारी अपनी जो एक पूरी दुनिया में जो हमारी है पहचान, उसको भी हमने अपना जो नैरेटिव है, उसका हमारा जो बयानिया है, उसको भी इस तरह आगे लेके चलना है कि लोग कायल हो जाएं कि हमारी बात में सच्चाई है। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है ये बताने के लिए लोग। ठीक, ब्रेक लेने दीजिए मुझे नाज़िम, ब्रेक लेते हैं। एक सीरियस डिस्कशन है, ब्रेक के बाद उस डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़िम वेलकम बैक। नाज़िम मैं चलता हूँ एम्बेसडर रुस्तम शाह मावन साहब की तरफ। एम्बेसडर साहब, आपने जो आर्गूमेंट दिया कि जब तक अदालत के सामने जो कुछ भी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कहा है और DG ISPR ने अपना डोसियर वगैरह इशू किया है जो बहुत बड़ा है,
یہ محض ایک الزامات ہیں، یہ ایکوزیشنز رہتی ہیں، اس کی دنیا کے سامنے اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک اسے عدالت کے سامنے ایویڈنس کے طور پر پریزنٹ کر کے وہاں پہ کنوکشنز حاصل نہ کی جا سکیں. لیکن ہمیں دیکھا کہ ہندوستان نے بھی بہت زیادہ الزامات لگائے ممبئی کے بعد، لیکن اجمل قصاب کے علاوہ جو باقی سارے کو ایکیوز تھے ان میں سے کسی کی بھی وہاں وہ کنوکشن حاصل نہیں کر سکے بہت سے سالوں میں. لیکن اس سے بڑھ کے غالباً جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک سارا نیریٹو جو ہے پوری مغربی دنیا نے اسامہ بن لادن کے گرد بلڈ اپ کیا، لیکن امریکہ نے اسامہ بن لادن کو 9/11 کے لیے کبھی انڈائٹ ہی نہیں کیا آخری وقت تک. اور اس پہ جو لاسٹ انڈائٹمنٹ تھی وہی تھی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 1993 کی بامبنگ تھی. اسامہ بن لادن کو امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے، وہاں کے اٹارنی جنرل نے، کسی شہر کسی اسٹیٹ کے یا نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے انڈائٹ کیا ہی نہیں، پروسیس ہی نہیں کیا انہوں نے انڈائٹمنٹ کا کہ ایویڈنس جو ہے وہ سامنے رکھی جاتی. سو ہمیں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ اسٹریٹس کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ ان کی ریلیٹو پوزیشننگ جو ہوتی ہے انٹرنیشنل آرڈر کے اندر اس سے آگے چلتا ہے. فار انسٹنس یہ ہے کہ پاکستان کے نیریٹو کو ہمدردی سے دیکھا جائے گا ترکی کے اندر اور چین میں، اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں اور فرانس نے. یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے بالا کوٹ کی اسٹرائک کے بعد کہا کہ پاکستان کو ہندوستان کی بات کو مان لینا چاہیے. اور آن دا ریورس سائڈ جب ہندوستان اپنا ایک آرگومنٹ دے گا تو انہی ممالک کے اندر اسے سمپیتھیٹکلی دیکھا جائے گا، اور چین میں اور ترکی میں اسے جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. رشیا جو ہے نیوٹرل رہے گا، جرمنی اور جاپان نیوٹرل رہیں گے. اب کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایلیگیشنز کا مقصد جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ انفاؤنڈڈ ہیں، یہ غلط ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایلیگیشن آپ کے پاس ہیں، ایویڈنس آپ کے پاس ہے، اب آگے جا کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. یہ یہاں پہ ٹھہرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا آپ کے اس کو پوائنٹ آف ویو کو، آپ کے سٹینڈ کو، آپ کے سٹانس کو اس وقت ایکسیپٹ کرے گی جب آپ ان کو عدالت میں لے جائیں گے اور بعض لوگ کو کنوکشن ہو جائے گی، ان کو قید کر دیا جائے گا، ان کو سزا ہو جائے گی. لیکن ایک بات ہے کہ جو یہ تو ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، تھیوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، ان کی اتنی زیادہ ٹریڈ ہے، ان کے اتنے تعلقات ہیں کہ کوئی بھی ملک کشمیر کی خاطر ہندوستان کو پبلکلی کنڈیم کرنے سے پہلے بہت سوچے گا. یہی تو ہندوستان کا ایڈوانٹیج ہے. اسی لیے تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اور فلاں ملک نے جو ہے وہ پاکستان کے سٹانس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان ان کے، اب دیکھیں نا ہندوستان اور چین کے درمیان کتنی رقابتیں ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں ان کے جو ہے وہ ٹکراؤ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، پھر دلائی لاما کا ہے، پھر اروناچل پردیش میں جو انریزالو بارڈر ہے اس کی بات ہے. لیکن تجارت ان کی $90 بلین تک پہنچ گئی ہے. تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ جو آپ کرتے رہے ہیں، جو ہم کرتے رہے ہیں کہ پرماننٹ ریپرزینٹیو کرنا کیا ہوگا، پرماننٹ جو سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں ان کو، یہ ساری ٹھیک ہے، ان کو کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے، ہندوستان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بات اس وقت بنے گی جب مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی جس کو ہندوستان مزید برداشت نہیں کرے گا، وہ جو اس کو مینج نہیں کر سکے گا. اور یہ اس وقت ہوگا جب شاید ہو سکتا ہے کہ مودی کی حکومت پھر چلی جائے. اس وقت تک اس کو کنٹینیو کرنا ہے تاکہ جو بھی دوسری حکومت آئے وہ اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ وہ آرٹیکل 370 جو انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے کہ اس کے ریسٹوریشن کی بات کریں اور کشمیریوں کی آئیڈینٹی کو ریسٹور کریں. پاکستان کو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے، پاکستان کو ابنڈن نہیں کرنا چاہیے، نہ گیو اپ کرنا چاہیے. جل صاحب دیکھیں، مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے ایز این اینالسٹ، مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو بڑا پازیٹیو ہے کہ پاکستان فارن آفس نے اور DGISPR نے ایک بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں ڈیٹیل، کمپریہنسو بینک اکاؤنٹ، ٹرانزیکشن ڈیٹیل، نام، کوڈڈ ایجنٹ، وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. لیکن اس کے آگے کیسے چلنا ہے اس پہ ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، بیکاز انٹرنیشنل آرڈر میں تو ریلیٹو پوزیشنز ہیں. روس، جرمنی اور جاپان جو ہیں وہ اس کو خاموشی سے سن لیں گے، نہ ادھر بولیں گے نہ اس طرف کو بولیں گے. امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور فرانس جو ہیں وہ ظاہر پرو انڈیا ہیں، اور وہ کھل کے پرو انڈیا ہیں، وہ ہماری ایویڈنس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس میں کیڑے نکالیں گے.
چین اور جو ٹرکی ہیں وہ بہت ہمدردی سے دیکھیں گے. ان کے ہاں میڈیا بھی آپ دیکھ لیں, جو ٹرکش نیوز ایجنسی اناڈولو ہے وہ پاکستان کو بہت سمپیتھیٹک کوریج دیتی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی. ایون الجزیرہ انگلش جو ہے وہ کشمیر کو بہت پازیٹیولی وہاں کی چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں, جبکہ CNN BBC وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. تو جب یہ وہ کمپلیکسٹی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کمپلیکسٹی میں ہم نے اپنا راستہ ڈھونڈنا کیسے. تھینک یو. میرے خیال میں کلیئرٹی ہے, لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس پہ ہم سب میرے خیال میں یونینمس ویو رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اسٹیٹس اپنا انٹرنیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھتے ہیں, اسٹیٹ انٹرسٹ دیکھتے ہیں. موریلٹی اینڈ اسٹیٹ کرافٹ آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. اب جو ہم نے آگے قدم اٹھانا ہے, پہلی بات تو میں یہ کرتا جاؤں, جو بار بار رسول شاہ صاحب ایویڈنس اور ٹرائل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, کلبھوشن یادو انڈین ہے, را کا کرنل رینک کا آفیسر ہے, ہماری کسٹڈی میں ہے, اس کی کنفیشن ہے, اس کو ہم نے سزائے موت بھی دے دی ہے. اس کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا دباؤ ڈالا ہے ہندوستان پر. پھر ہندوستان نے UN ریزولوشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے 370 اور 35A کو ریووک کر کے کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر دیا. یہ کم ایویڈنس ہے. کیا ہوا ہے؟ پھر 80,000 شہادتیں کشمیریوں کی ہو چکی ہیں, 15 ماہ سے کرفیو ہے, 12,000 عورت ریپ ہو چکی ہے, 800 بچوں کی بینائی کھو چکی ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے, اس کے لیے کسی مزید ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہو گیا؟ ٹھیک. اچھا, اس پہ ذرا رستم شاہ محمد صاحب کا کوئک, رستم شاہ صاحب اس پہ ذرا کوئک کامنٹ کرتے ہیں. یہ جو تلخ حقیقتیں, یہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہے ہیں جنرل صاحب, اس پہ کوئک آپ کا کامنٹ ہے بیفور میں جاؤں ایمبیسڈر شاہد مالک کے ساتھ. دیکھیں, یہ باتیں تو اپنی جگہ, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی ہندوستان کے خلاف. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیس جتنا بھی پاورفل ہو, جتنا بھی اسٹرانگ ہو, لیکن ہندوستان کی حقیقت اپنی جگہ ہے. ہندوستان کی ٹریڈ, ہندوستان کی ریلیشن, ہندوستان کی پولیٹیکل جو دنیا کے ساتھ ان کے کانٹیکٹس ہیں, وہ دنیا داؤ پر نہیں لگائے گی پاکستان کے لیے. اس لیے آپ کو اس وقت مدد ملے گی جب کشمیر کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھیں گی, جب کشمیر کے اندر سے اور وہ چیز ہو رہی ہے, بہت حقیقت پسند وہ جاری ہے, جیسے جنرل صاحب نے کہا. بہت ریئلسٹک. یہ ایک ریالٹی ضرور ہے کہ دنیا اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہے اور اسٹیٹس اپنا مفاد ہی دیکھیں گی, لیکن ہماری جو آپشنز ہیں ہمارے ہاتھ کو نہیں باندھ رہا. ہم نے جو پروٹیسٹ افغان گورنمنٹ سے کرنا ہے وہ ہم کریں گے, جو انٹرنیشنل لیول پہ ریز کرنا ہے اس ایشو کو ریز کریں گے, جو ایویڈنس FATF میں پیش کرنے والی ہے وہ بھی کریں گے. اپنی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آپشن کو ہم ایکسرسائز ضرور کریں گے, لیکن اپنی سرحدوں, نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں اور اپنے انٹرسٹ خود کرنا ہے. اور اس کا ریسپانس بھی ہم نے خود ایمبیسڈر شاہد ملک صاحب, جنرل صاحب رکیے ذرا. میں تیار ہوں. جی ایمبیسڈر شاہد ملک صاحب, دیکھیں اب یہ ہماری انٹیلیجنس کا, ہمارے ویژن کا, ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کی, اس کا ایک ٹیسٹ ہے بہت بڑا. ہندوستان کا سائز, اس کے ٹریڈ لنکیجز, اس کی اہمیت امریکہ کے لیے, مغربی بلاکس کے لیے, ایون رشیا کے لیے. ہم وکٹم ہیں ہندوستان کی بہت ہی کلیور اسٹریٹجک تھنکنگ کا. وہ دونوں طرف سے ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ ٹیرر آؤٹ فٹس کو آرگنائز کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے نیریٹو بھی شیپ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی دہشت گردی کا وکٹم ہے, کیونکہ 1000 آدمی وہاں نہیں مرا ہوگا پچھلے 30 سال میں, جبکہ ہمارے یہاں شاید 70,000 آپ نے دیکھا ہے سارے فگرز شیئر کیے گئے. تو ایمبیسڈر صاحب, یو بینگ اے ویری انٹیلیجنٹ آبزرور آف آل دس, کیا آپ ہمیں ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے موہت, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دوستوں کی نظر میں, ہمارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی نظر میں ہماری بات میں کتنا وزن ہے, پہلے ہمیں یہ دیکھ. میرے نزدیک ریگریٹبلی وہ وزن نہیں ہے جو ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ہم اپنی بات کو آگے لے کے چل سکیں. اب ہمیں اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, اس کے لیے دیکھیے کئی چیزیں ہیں. آپ یعنی ان ادر ورڈ, آپ کو اپنے آپ کو ریلیونٹ کیسے بنانا ہے, آپ کو اپنی اہمیت جو ہے دوسرے ممالک کے سامنے کس طرح پیش کرنی ہے. ہماری ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنس, ہمیں چاہیے کہ اس کو لیوریج کریں اچھی طریقے سے, اس کا ہم فائدہ اٹھائیں, اپنے دوستوں کو بتائیں. دوست کس کو کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ مجھے تو چین اور ترکی کے علاوہ دوست نظر نہیں آ رہے زیادہ. پلیز مجھے بولنے دیں, پہلے مجھے بولنے دیں. اپنے جو بھی ہمارے دوست ہیں, جو بھی ہمارے ممالک ہیں, چاہے دشمن سے ہی,
ان کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اکنامک انٹرسٹ اس خطے میں بڑھتے رہیں تو پھر اس خطے میں امن ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا, آئی بال ٹو آئی بال کانفرنٹیشن تھی اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انڈیا میں بالکل نیچے پہنچ گئی. تو وہاں سے جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہندوستان سے بات کر کے کہ ہندوستان پہلا قدم لے اور اپنے جو فورسز ہیں وہ بارڈر سے واپس کر لیں. تو اکنامک انٹرسٹ جو ہے اگر اس کے بارے میں اگر دوسرے ملکوں کو بتایا جائے کہ آپ کے اکنامک انٹرسٹ بری طرح افیکٹ ہوں گے اگر اس خطے میں امن نہیں ہوگا. ایک تو یہ. دوسرے اس کے علاوہ میرے خیال میں ہمیں اتنا بھی ہم گئے گزرے نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ایسے دوست نہیں ہے. ہمارا جو نیریٹو ہے, ہمارا جو بیانیہ ہے, ابھی جو نیا جو ڈوسیئر آیا ہے اس کے اوپر ہمیں جا کے ان کو بتانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ دیکھیے اس میں ہمارے پاس ایسے انکانٹروورٹیبل ایویڈنس اس دفعہ موجود ہے, تو ہمارے پاس یہ وائس ریکارڈنگ ہے, سب کچھ ہے. آپ کسی کے ساتھ میچ کروانا چاہتے ہیں آپ میچ کروا لیجیے, اب یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن میرے خیال میں حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ ہم بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, بیکاز وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ہماری. کوشش ہمیں کرنی چاہیے, ہر سطح پہ کرنی چاہیے, سفارتی سطح پہ کرنی چاہیے, پولیٹیکل سطح پہ کرنی چاہیے, اور ملک کے اندر بھی ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ سمجھیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کم از کم اس بات کے اوپر متحد ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, لیکن بریک سے پہلے اگر میں کر دوں کہ ایک تو بہت پازیٹیو سٹیپ ہے پاکستان فارن آفس نے, پاکستان کے فارن منسٹر نے اور ISPR نے جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی, پہلی دفعہ ایک بہت اسرٹیو بھرپور ڈپلومیسی کا, فارن پالیسی کا ایک مظاہرہ کیا گیا, ایک سٹینڈ لیا گیا, ایک ڈوسیئر دیا گیا جس میں بہت بہتر انٹر کنیکٹڈ ڈیٹیلز ہیں, جس میں لوگوں کے ہندوستانی ایجنٹس کے نام ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, ٹرانزیکشنز ہیں, تاریخیں ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے, ان کے ایکشنز کو ایکسپلین کیا گیا ہے. بہت سے پیسز آف انفارمیشن جو کبھی اس طرح سے نہیں آئے تھے ان کو سامنے لایا گیا. لیکن جیسے کہ ایمبیسڈر صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ایک نیریٹو شیپ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ یہ ڈوسیئر جس کا صرف ذکر کیا گیا ہے, جس کے چند حقائق جو ہیں دیے گئے کہ پاکستان میں جو پبلک فگرز یا جرنلسٹ ہیں جن پہ پاکستان کا فارن آفس ٹرسٹ کر سکتا ہے, ان سے کم از کم ان فیکٹس اینڈ فگرز کو, ان چیزوں کو شیئر کیا جائے, جیسے کہ امریکہ میں کیا جاتا ہے, جیسے کہ ہندوستان میں کیا جاتا ہے, تاکہ کہیں زیادہ بہتر سٹرکچرڈ انگریزی زبان میں لکھ کے ایک نیریٹو جو ہے پاکستان کا میڈیا سامنے لا سکے, اور بہت سے لوگ میڈیا میں جو بڑے غیر ذمہ دار ہیں ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو سکے, جو اڑتی باتوں میں بلیو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ تین انتہائی ڈسٹنگوشڈ فارن پالیسی اور اسٹریٹجک افیئرس کے حوالے سے تین اینالسٹ میرے ساتھ ہیں. مجھے ایمبیسڈر شاہد ملک صاحب, ایمبیسڈر رستم شاہ مامن صاحب اور جنرل ریٹائرڈ اعجاز احمد صاحب کو جوائن کر رہے ہیں. 6-7 منٹ میرے پاس ہیں. آپ کی توجہ اپنے گیسٹ کی اور ناظرین کی اس طرف دلاؤں گا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان میں یہ جو بڑھتی ہوئی ٹینشنز ہیں, جس میں ہندوستان نے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کے شدت سے آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے اکراس آزاد کشمیر کے گاؤں پہ شیلنگ کی, جس کے نتیجے میں بڑی شدید آگ لگی, اور پھر اس کے بعد پاکستان کا جو یہ ڈوسیئر ہے فارن پالیسی کا اور انتہائی اسرٹیو فارن پالیسی سٹینڈ جو ہے یہ سامنے آیا ہے. یہ ایک ایسے موقع پہ آیا ہے جب یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کوئی بھی چیلنجز کھڑے کیے تھے جو بائیڈن کی فتح کے خلاف, وہ اب کام نہیں آ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ بات دھیرے دھیرے ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے, اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ 20 جنوری کو امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن ہی ہوں گے. اب یہ جو بائیڈن جو ہیں ان کے ساتھ کاملا ہارس ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا ہندوستان کی طرف ایک کمپلیکس رویہ ہوگا. یہ غالباً ہندوتوا, ہندو انتہا پسندی اور نریندرا مودی کے بارے میں کرٹیکل ہوں گے, ان کی پالیسیز کے بارے میں. ایٹ دا سیم ٹائم ہندوستان کے ساتھ چونکہ لبرل ڈیموکریٹس ہیں, بہت بہتر تعلقات چاہیں گے. اسی طرح چین, افغانستان, ایران کے حوالے سے بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز میں واضح فرق آئے گا. کلائمیٹ چینج, جہاں عمران خان کی حکومت کی پہلے ہی بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے, وہاں پر بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بہت ایمفیسس ہے. تو میں اپنے تینوں گیسٹ سے سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہندوستان پاکستان کے ریلیشن شپ پہ اس موقع پہ اب ہمیں کیا سمجھ آتا ہے. شاہد ملک صاحب. جی موہد, آپ نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا, میں اس کے بارے میں بات کرنا ہی چاہتا تھا. اب دیکھیے امریکہ میں ایک نئی حکومت آنے والی ہے, تو جو بیانات پہلے آ چکے ہیں جو بائیڈن کی طرف سے اور کمالا ہیرس کی طرف سے, اور جو بائیڈن فارن پالیسی میں ان کی بہت پرانا ایکسپیرینس ہے, 8 سال ایز وائس پریزیڈنٹ, اس سے پہلے فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. پاکستان بھی آ چکے ہیں اور ان کے بیانات بھی یہ ہیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور جو یہ ہے, اس کو اس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے آپس میں بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے.
تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ جیسی ایڈمنسٹریشن اپنی پوزیشن میں آتی ہے آفٹر سیٹلنگ ڈاؤن، ہمیں چاہیے کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں ہم ریڈبل کر دیں وہاں پہ اپنے سفارت خانے کی طرف سے، اور ہمارا جو وہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کی بھی دیکھیے بہت ایک اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے کینڈیڈیٹس کو آگے لانے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں. ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ لے کر چلیں اور بتائیں کہ اب پاکستان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی آ رہی ہیں اور یہ اب موقع آ گیا ہے کہ ان سب چیزوں کو بند کیا جائے. اور میرے خیال میں دس از این اپرچونٹی فار اس، اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر لیں جو نئی حکومت آ رہی ہے افریقہ میں. آپ کی کیا سجیشن ہے ایمبیسڈر رستم شاہ محمد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس نئی ایڈمنسٹریشن کو اور اب چیلنج کو ہندوستان پاکستان؟ دیکھیے ہندوستان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے اور بھی بہت سے ایگریمنٹ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کی مدد ان کو چاہیے، ہندوستان کے ساتھ ان کی ایک پارٹنرشپ ہے. یہ دو بہت بڑی ریالٹیز ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی ان کو ضرورت ہے، افغانستان کے حوالے سے بھی اور اس ریجن کے حوالے سے بھی، اور یہ کہ پاکستان دنیا کا ایک اسلامی ملک جو نیوکلیر ملک ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کے لیے بھی پاکستان کی اہمیت بھی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمبیسڈر صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا کہ یہ ڈیاسپورا کو بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن پولیٹیکلی بھی ان کے ساتھ ایک کانسٹنٹ انگیجمنٹ اب نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ جو اس وقت ہمارے پاس ایویڈنس ہے یہ ان کو پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بلبوتے پہ ان کو چاہیے کہ ہندوستان کو مجبور کریں کہ وہ ایک ری اپریزل کی طرف جائیں، ایک جو پالیسی ان کی ہے کہ اس کو ری اپریز کریں، کیونکہ جو وہاں پہ حالات ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ بھی ان کو باور کرایا جائے کہ یہ جو 15 مہینوں سے جو کرفیو ہے یہ دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی اتنا اسمال ٹیریٹری جو ہے وہ اتنا ملٹرائز نہیں ہے جہاں پہ 60 لاکھ آبادی کے لیے آپ کے پاس 6 لاکھ فوج ہے، بلکہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اگر پیراملٹری کو آپ وہ کر لیں تو. اتنا ہیویلی ملٹرائز ایریا دنیا میں کوئی نہیں ہے. پھر یہ دونوں ملک ایک آرگومنٹ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب یور ریسپانس. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ ایک اپرچونٹی ہے جو بائیڈن کا اگر آپ ماضی دیکھیں اور ان کے الیکشن کیمپین کے دوران ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں اور پرٹیکولرلی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ 4-5 باتوں کا ذکر کر چکے ہیں. ہانگ کانگ کے اندر بھی انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا، سیریا کے اندر بھی شو کیا، ایران کے اندر بھی شو کیا، کشمیر پر بھی وہ ایک دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اعتبار سے جو کچھ ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے اس کی پذیرائی کرنا یا اکثر اس کو نظر انداز کرنا جو بائیڈن کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ ان کی ایک پالیسی کا فیچر رہے گا کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشن پر اپنی آواز اٹھائیں اور اپنی پالیسیز کو کوئی ڈائریکشن دیں. تو ہمیں اس اپرچونٹیز کو کیش کرتے ہوئے جس طرح باقی 2 مہمان کہہ رہے ہیں یا جس طرح باقی اینالسٹ پورے ملک بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس اپرچونٹی کو کیش کرتے ہوئے میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. جان صاحب کا، ملک صاحب کا، رستم شاہ محمد صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین یہ سیریس سیر حاصل ڈسکشن تھی، بڑی انفارمیٹیو ڈسکشن تھی. آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ کا. آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.